अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है पाकिस्तान और आईएमएफ का जो मुआहिदा है, लगता है कि कुछ ताखीर का शिकार है। जो अनाउंसमेंट्स होनी थी, जो सिग्नेचर्स होने थे, उस हवाले से अभी कुछ तफसीलात सामने आई नहीं है। क्या ये मामला इल्तवा में जा रहा है या सिर्फ कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कुछ पेपर वर्क की वजह से ऐसा नहीं हो पाया? आज इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद नई सोलर पॉलिसी, पाकिस्तान में जो सोलर पॉलिसी के हवाले से कंफ्यूजन रहती है हमेशा पावर पॉलिसी के हवाले से, उस पर आज हम बात करेंगे। जो सार्फिन है उनको झटका लगा है इस नए ऐलान के बाद, कैसे, कितनी महंगी बिजली हो जाएगी इसके बाद, ये सब आपको बताएंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। उसके बाद अमरीकी सफरी पाबंदी में पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया है, दो अभी वहां पे दाखिला पाकिस्तान का मना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनके जो वीजा ग्रांट करेंगे उसमें मार्जिनली और शार्प जो है वो स्क्रूटनी प्रोसेस हो गया है, तो यकीनन खतरे की घंटी है। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो मुआहिदा, इसके बारे में बहुत ही कभी इम्कान था कि आज हो जाएगा। वजीर खजाना साहब ने ये अनाउंस किया था बिजनेसमैन कम्युनिटी के मौजूदगी में कि बस अब सब कुछ बहुत स्मूथ सेल है यहां से आगे, वो कुछ रुकावट सी नजर आती है। आज जो आईएमएफ सामने आया है, क्या जो एलामिया सामने आया है, उसके मुताबिक पाकिस्तान और आईएमएफ के $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के पहले जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद जो एलामिया है, इसके मुताबिक पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात 3 मार्च से 14 मार्च 2025 तक अंजाम पाए हैं। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान और आईएमएफ ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ की है और पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट, तवानाई के शोबे की लागत में कमी और तवानाई शोबे की बेहतरी, मौशी तरक्की की शरह बढ़ाने और सेहत आमा की बेहतरी के लिए बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ तालीम के फरोग, समाजी तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर भी तबादला ख्याल हुआ। आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हुकूमती कर्जों को कम करने के लिए सख्त मुआशी इक़दाम किए हैं, जबकि महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी भी अपनाई गई है। पाकिस्तान ने बिजली की पैदावारी लागत को कम करने के लिए इस्लाहात की हैं, जबकि मौशी शरह-नमो को बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद भी किया। आईएमएफ के मुताबिक क्लाइमेट रिफॉर्म्स एजेंडे पर मुज़ाकरात हुए और पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुमकिना तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। आईएमएफ ये भी कहता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत मस्बत रही। मिशन पाकिस्तानी हुकाम से आइंदा चंद दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखेगा ताकि मामलात को हतमी शक्ल दी जा सके। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। पैनल हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है आज। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, साबिक वजीर खजाना है, सेक्रेटरी जनरल है अवाम पाकिस्तान पार्टी के। शहबाज राना साहब सीनियर सहाफी हैं। ये खबरें जो चाहे वो सोलर जो मुआहिदे हैं उनके बारे में हो या आईएमएफ के हवाले से, शहबाज साहब हमेशा इज बीन अहेड ऑफ द कर्व, उनसे बात करेंगे। खाका नजीब साहब माहिर माशियात हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। चूंकि शहबाज, सबसे पहले ये आपकी मैंने ट्वीट देखी जिसमें आपने कहा कि ये ऑलमोस्ट डन डील थी। पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में जब आप थे, आपने भी कहा कि कोई उसमें रुकावट आपको नजर नहीं आ रही है, बड़े अच्छे माहौल के अंदर हो रहे हैं। ये लामिया भी, इसमें भी बहुत ही एक पॉजिटिव और एक फ्यूचरिस्टिक और साथ मिलकर काम करने की जबान इस्तेमाल हुई है, तो लैंग्वेज भी इसमें बहुत फ्रेंडली है। लेकिन फिर ये मुआहिदा हो क्यों नहीं पाया है? कि कुछ टेक्निकलिटीज है, कोई और वजूहात हैं? आपकी क्या असेसमेंट है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो तकरीबन 2 हफ्ते के इनके मुज़ाकरात थे उसमें ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नेगेटिव चीज़ें वहां से नहीं निकली। इनके मुज़ाकरात ठीक जा रहे थे। जो इनकी कुछ स्लिपेजेस जरूर हुई हैं, बट उस पर आईएमएफ ने ओवरऑल जो ग्राउंड रियलिटीज थी उनको सामने रखते हुए कोई इतना ज्यादा इसरार नहीं किया। ऑल दो वन ऑफ द थिंग जो कि आउटस्टैंडिंग है उसमें ये फिजिकल टारगेट्स भी शामिल हैं। अब ये एक बड़ी ही एक अनयूजुअल चीज थी, खासतौर पर जब 2 दिन पहले, बल्कि ये कल ही आईएमएफ ने कल ही ये आईएमएफ ने एक ब्रीफिंग भी की थी फॉरेन डिप्लोमेट्स को, जिसमें उन्होंने ऑल ओके की रिपोर्ट दी। और उस ब्रीफिंग के बाद लग ये रहा था कि चीजें ठीक हो जाती, क्योंकि नॉर्मली मिफ्ता इस्माइल साहब बेहतर बता सकेंगे कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स को जो कभी कभार ब्रीफिंग करते हैं उसमें चीजें ये खुल के उनको बता दें कि साइड पे चीजें जा रही है। उनको भी यही बताया गया है कि इनको बहुत ज्यादा भी काम करना, लेकिन चीजें ठीक है, जो चीजें हैं ऑन ट्रैक जा रही है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर का आपने भी जिक्र किया, उसका भी मैंने खबर में जिक्र किया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कल की मीटिंग में यही बात की कि चीजें ठीक हो रही हैं। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस सारी सूरत के बाद एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा, बट अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशंस और जो होप्स थी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। और इरिस्पेक्टिव के कितनी इसके अंदर पॉजिटिव लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है,
جس میں انہوں نے دونوں باتیں کی ہیں کہ جی اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے اور سگنیفیکینٹ پروگرس بھی ہوئی ہے ٹوورڈ دی اسٹاف لیول ایگریمنٹ، لیکن اسٹاف لیول معاہدہ نہیں ہوا. اگلی جو وہ بات کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مذاکرات جو ہے جاری رہیں گے. تو جب اس طرح کی لینگویج آتی ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے آپ کا جو ماضی تھا، ماضی میں آپ نے جو بھی سلپیجز ہوئی لیکن آپ نے کمٹمنٹ دکھائی، آپ نے امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس سے کافی وہ مطمئن دکھائی دیے کہ ایٹ لیسٹ قوانین تو نئے انٹروڈیوس ہو گئے ہیں. تو پھر جب آگے کی بات آتی ہے، فور کاسٹنگ کی بات آتی ہے کہ یہاں سے آگے پاکستان کی جو اکانومی ہوگی کیسے پرفارم کرے گی اور فسکل سائڈ پہ یہ کیسے پرفارم کریں گے، تو میرا خیال ان وجوہات کی وجہ سے یہ معاہدے میں تاخیر ہے. جی مفتاح صاحب، یہ جو صورتحال ہے اس وقت یہ کہ یہ معاہدہ ہوا نہیں ہے، لیکن اس اعلامیے کی جو ساری زبان ہے، لینگویج ہے، وہ تو لگ رہا ہے کہ اس سے بہت زیادہ آگے تعاون بڑھانے کی نیج پہ مزید انگیجمنٹس ہوں گی اور ہوں گی بھی. وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آن لائن انگیج کریں گے، آن لائن وہاں پہ واپس جا کر ہم گفتگو کرتے رہیں گے. یہ معاہدہ نہ ہونا کیا یہ ایک یونیک بات ہے؟ ماضی میں کیا کبھی پہلے ایسا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ یہ کیا اس میں پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے؟ کیا کوئی اس کے پیچھے پولیٹیکل ریزن بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، معاہدہ نہ ہونا کوئی انیوژل بات نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معاہدہ نہ ہو سکے اور پھر کچھ دنوں بعد وہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھار وہ کہتے ہیں اتھارٹیز کو یا حکومت کو کہ ایک دو چیزیں کرو، اس کے بعد ہم کریں گے. وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کر لی ہیں یا پرائم منسٹر سے پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو مشن آیا ہوا ہے یہ بھی ادھر نوکری کرتے ہیں IMF میں، اور ان کو بھی اپنے باسز کو جواب دینا ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ فردر کنسلٹیشن کر رہے ہوں. میرے خیال سے یہی ہے ایکچولی کہ ان کو تو سب اچھا لگا ہے لیکن ان کے باسز ابھی مطمئن نہیں ہیں، تو ان کے باسز سے وہ فردر کنسلٹ کر رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ چیزیں ہیں، اب آپ بتائیں کہ ہم ایسے کر دیں کہ نہیں. اور کمپلائنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں پاکستان کی جو ابھی تک کی کارکردگی وہ سیٹسفیکٹری ہے؟ جو کیا وہ مطمئن کر پائے ہیں IMF کو، جو بھی آپ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں؟ جہاں تک میرا ذاتی وہ ہے خیال، تو دیکھیں IMF کا یہ پروگرام میں کچھ فسکل ٹارگٹس تھے اور کچھ اسٹرکچرل ٹارگٹس تھے. اسٹرکچرل ٹارگٹس جو ہیں وہ زیادہ اہم تھے، وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام ہی رہی ہے اور حکومت نے IMF سے ویورز لے لیے، IMF کو قبول کروا لی چیزیں. لیکن انہوں نے جو فسکل پیکٹ کا وعدہ کیا تھا جس کے تحت کچھ اخراجات صوبے کو دینے تھے بسٹ وغیرہ کے، وہ نہیں دے پائے ہیں. پینشن ریفارمز کی بات تھی وہ نہیں کر پائے ہیں. کچھ منسٹریز کم کرنے کی بات تھی وہ نہیں کر پائے ہیں. پرائیویٹائزیشن کرنے کی بات تھی وہ نہیں کر پائے ہیں. لیکن جو IMF سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیکس لے لیں گے، تو اگین دکانداروں سے ٹیکس نہیں لے پائے ہیں، لیکن نوکری پیشہ لوگوں سے بہت زیادہ ٹیکس لے لیا ہے. سیل ٹیکس میں ریٹ بڑھا کے سیل ٹیکس میں اور لے لیا ہے. تو کنزیومر سے اور نوکری پیشہ لوگوں سے تو انہوں نے کافی پیسے لے لیے. تو فسکل تو آئی تھنک ایفرٹ نظر آتی ہے بینک حکومت کی، لیکن اسٹرکچرل ایشوز پہ نظر اتنی نہیں آتی مجھے کم از کم حکومت کی اتنی محنت. خاقان نجیب صاحب، آپ نے گفتگو سنی، دونوں کا پوائنٹ آف ویو بھی سنا. کیا آپ اس بات سے مفتاح صاحب کی اگری کرتے ہیں کہ کیونکہ امریکہ اور اس سے منسلک ادارے سب کچھ اپنے بھی ایک تغیراتی عمل، اگر میں بہت ہی نائسلی اس بات کو کہوں، اس سے گزر رہے ہیں؟ ان کو اپنی فکریں لاحق ہیں، پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے، اس سے جڑی پالیٹکس بھی ہے، ابھی بہت ساری چیزیں سیٹل ہونی اگلے 6-8 مہینے کے اندر. کیا وہ تمام معاملات بھی IMF کے ساتھ مذاکرات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، یا یہ اس سے جداگانہ معاملہ ہے، اس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے؟ ماریا، دی آئیڈیل سچویشن ہے کہ جب بھی کوئی مشن وزٹ کرے کوئی ہوسٹ کنٹری، تو ہوسٹ کنٹری اتنی پریپیئرڈ ہو ٹیکنیکل پہ بھی اور پالیسی مذاکرات پہ بھی کہ جو اگریمنٹ ہے سٹاف لیول اگریمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ انک ہو جائے. جب ہم نے 13-16 کا پروگرام رن کیا تو 12 کے 12 جو اگریمنٹس تھے وہ اسی وقت ہوئے، سوائے ایک بیچ میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا تھا. پاکستان نے ہمیشہ ہیز فاؤنڈ اٹ ہارڈ ٹو ریچ اسٹاف لیول اگریمنٹس، اسی لیے 24 میں سے بہت کم پروگرامز ہیں جو پائے تکمیل تک پہنچے. سو دیٹس امپورٹنٹ ٹو نو. اب جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو ٹیکنیکلی یو ہیو ٹو سیٹسفائی، پہلے آپ کو اپنا کام پورا کرنا ہے. مطلب 8 اسٹرکچرل بینچ مارکس تھے، اگر آپ ان کو جا کر جب تک جزیات میں نہیں دیکھیں گے اور ان کی کوالٹی کو ایسرٹین نہیں کریں گے تو یہ گفتگو سطحی ہو جائے گی. اور ان 8 میں سے جب میں دیکھتا ہوں تو آپ نے جب امینڈمنٹ کرنی تھی سوورن ویلتھ فنڈ کی فار ایگزامپل، اگر وہ نہیں ہوئی تو آبویسلی دیر از اے ڈسکشن.
اگر آپ نے نیشنل فزیکل پیکٹ کرنا تھا تو اس کی کیا کوالٹی تھی, کیا آپ نے کوئی رپورٹ بنائی جو آپ نے بنانی تھی جس سے ڈیولیوشن آپ نے انشور کرنا تھا 18ویں ترمیم کے مطابق. سو میں آپ کو اس لیے یہ چیز رکھ رہا ہوں کہ دس از ناٹ ایز سمپل کہ ایک گفت و شنید ہو رہی ہے. سو ٹیکنیکلی دین یو کم آن ٹو دا نمبرز. اگر آپ کا 380 ارب کا پہلا شارٹ فال ہے اور آپ کا ٹوٹل شارٹ فال بنتا ہے 600-700 ارب کا, تو جو آپ کا پرائمری سرپلس ہے جس کو اس وقت فنڈ نے زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے, یعنی کہ آپ نکال دیں مارک اپ پیمنٹ کو, تو پھر آپ اس کو کیسے پورے کریں گے؟ اس کے بعد آپ کو اس کی جو پالیسی سامنے رکھنی ہے کہ آپ کیا تبدیلیاں کریں گے ایکسپینڈیچر میں ٹو گیٹ ٹو دیٹ. یہ دو باتیں کر کے آئی ایم ایف دین تواتر سے رات کو جب سرینا میں بیٹھا ہوتا ہے, اٹس ایگزیکٹلی ہاؤ دس ورکس, وہ اپنے ایف اے ڈی ڈپارٹمنٹ یا مانیٹری ڈپارٹمنٹ سے گفت و شنید کر رہا ہوتا ہے اور شیئر کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ماڈل کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ پورا اترے گا کہ نہیں اترے گا. اس پہ جب کچھ کباتیں رہ جاتی ہیں تو دین ایٹ پالیسی لیول آپ اس کو اور نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کا فنڈ کو چھوڑنا, 15-16 ارب ڈالر مؤخر کرانے ہیں, بیلنس آف پیمنٹس کا چیلنج ہے, میکرو اسٹیبلٹی جس کو آپ کہتی ہیں بڑی آسان فہم لفظوں میں, افراط زر میں کمی, کرنٹ اکاؤنٹ کا سنبھلنا, ریزروز کا 11 ارب ڈالر پہ جانا, یہ سب فنڈ کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ہے. سو وی ہیو ٹو اسٹے دس کورس, بٹ یو ہیو ٹو ڈو یور ہوم ورک سو تھرلی کہ جہاں پہ بھی کباتے ہیں, جہاں پہ بھی جزیات میں جا کے, مثلا تاجر دوست اسکیم ہے نہیں پوری ہوئی, دیٹس اوکے, یو کین گو اینڈ ڈو سم تھنگ ایلس. ایسے ہوتا ہے. ہم جب بھی, میں نے پاکستان کے 2 پروگرام سپورٹ کیے ہیں ایز اے کور ٹیم ممبر, ہم اس کو یو کم اپ وتھ سم تھنگ ایلس. یہ شاید چیزوں کی ابھی کچھ عرصہ لگے گا. پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو اس پکچر میں مس ہو رہی ہے, وہ یہ کہ یہ سارا کچھ کلمنیٹ ہونا ہے کہ بجٹ FY26 کیا بننا ہے اور اس میں کیا حکومت مانگے گی کہ ہم کیا انکم ٹیکس کم کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے جو سیٹ اپس ہیں وہ کیا آئیں گے. آئی تھنک دیٹس ویئر وی اسٹارٹ. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. تو شہباز صاحب جو ہوم ورک والی بات کر رہے ہیں, چونکہ آپ نے اس کو بڑا ہی اگریسولی فالو کیا اس پورے ایشو کو, ہوم ورک پاکستانی حکومت کا آپ کو یہاں پہ کیسا لگا, جب خاص طور پہ جب ٹیمیں آتی ہیں تو آپ کی اپنی پریپیئرنیس ہوتی ہے, اور دوسرا ہے کہ کون سی شرائط ایسی ہے جو پاکستان آپ کو لگتا ہے منوانے میں کامیاب ہو جائے گا, اور کون سے ایسے سخت فیصلے ہیں جو بھی ہم بکل اپ کر لیں اور یہ ہمیں وہ کرنے پڑیں گے امپلیمنٹ؟ مس ماریہ, اس پروگرام کا جو سٹارٹ ہی وہ اچھا نہیں ہوا تھا. اس کا جو مشن آیا تھا نا مذاکرات کے لیے, وہ مئی 2024 میں آیا, وہ واپس چلا گیا بغیر سٹاف لیول ایگریمنٹ کے, اور 12 جولائی 2024 کو تقریباً 3 ماہ کے بعد سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تھا 7 ارب ڈالر کے پروگرام کا. پھر جیسے ہی سپٹمبر 2024 میں پروگرام کی منظوری ہوتی ہے, مشن جو دوبارہ آ جاتا ہے نومبر میں, کیونکہ پروگرام آف ٹریک ہو جاتا ہے. وہاں سے کچھ جب ایمرجنسی مشن پاکستان آیا تو انہوں نے کچھ وہاں پہ اقدامات کرنا شروع کیے. پرائم منسٹر نے اونرشپ لی, فائنانس منسٹری نے اونرشپ لی, لیکن پھر وہی مسئلے تھے. FBR سامنے آ گیا جی کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر اتنا بڑا ٹارگٹ رکھ لیا. فوڈ منسٹری نے اعتراض کر دیا جی کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر فوڈ سپورٹ پرائز جو ہے وہ آپ نے طے کر لی, ان کو ختم کرنا. اسی طریقے سے کامرس منسٹری کے کچھ اعتراضات تھے. پھر پیٹرولیم کے اعتراضات تھے, جی آپ نے ہم سے پوچھے بغیر جو کیپٹیو پاور پلانٹس کی کیسے اپنے گیس اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ سارے جو بلیمز تھے فائنانس منسٹری کے اگینسٹ جا رہے تھے. تو وہاں سے نا فائنانس منسٹری ہو گئی ڈیفینسو. تو انہوں نے اس دفعہ غالباً ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو بھی انہوں نے بات کرنی ہے, جو بھی ٹارگیٹس IMF نے طے کرنے ہیں, اہداف طے کرنے ہیں, ان منسٹری سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرے, اور ہمارے اوپر بات نہ. انہوں نے اپنی جو اپنے اوپر کوئی برڈن یا بوجھ دینے کی بجائے انہوں نے ان کی طرف ڈائریکٹ کر دیا. ہمیشہ ویسے فائنانس منسٹری کا سینٹرل رول ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, یہ مفتاح اسماعیل صاحب بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر, فار دا فرسٹ ٹائم ان سے علیحدہ مذاکرات ہوئے. کچھ ان کے راؤنڈ میں ہوئے, کچھ اسلام آباد میں ہوئے, ورنہ فائنانس منسٹری اسٹیٹ بینک ایک جگہ پہ بیٹھ کے بائیں لاش بات کر رہے ہوتے. کچھ ان کی علیحدہ میٹنگ ضرور ہوتی ہے بٹ کراچی میں نہیں ہوتی تھی. تو یہ اس قسم کی اس دفعہ ان کی اسٹریٹجی. جو ایک اور پرابلم آیا اس دفعہ وہ یہ کہ جو ایک میمورینڈم فار اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے MEFP, جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے. MEFP کا ڈاکومنٹ ہی آپ کے پاس ٹائم سے نہیں آ رہا. وہ IMF نے ڈرافٹ دے رہا ہوتا ہے حکومت پاکستان کو, وہ ٹائملی ان کے پاس ڈرافٹ نہیں آتا. وہ ڈرافٹ ان کے پاس آئے گا, اس کے اوپر کنسنسس ہوگا تو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا نا. وہ ڈرافٹ ان کے ساتھ لیٹ شیئر ہوتا ہے, باوجود اس کے کہ ہر چیز یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک جا رہی ہے. اب آ جاتا یہ وہ چیزیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ایوری تھنگ واز ناٹ دیٹ ویل ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تیسری اینڈ مور امپورٹنٹلی کہ جو کچھ کنڈیشنز تھی کریٹیکل, وہ ٹائم
امپلیمنٹ نہیں ہوئی. جو مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جہاں پہ آپ نے کچھ چابی کو وہ تالا لگا کے چیزوں کو روکنا تھا روک دیا, آپ نے فسکل سائڈ پہ پرفارمنس دکھا دی. جہاں پہ اسٹرکچرل ریفارمز کرنی تھی, تاجر دو اسکیم بری طرح ناکام ہوئی, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کوئی کامیابی ان کو نہیں ہوئی, انہوں نے ساورن ویلتھ فنڈ کیونکہ یہ مشکل فیصلے تھے نا. پھر آپ نے ساورن ویلتھ فنڈ کے ایکٹ میں دسمبر 2024 تک ترمیم کرنی تھی, نہیں کر پائے. ایگریکلچر انکم ٹیکس کا جو قانون تھا 1 اکتوبر تک پاس ہونا تھا, نہیں کیا, لیٹ پاس کیا. 1 جنوری سے امپلیمنٹ ہونا تھا, نہیں ہوا ابھی تک. پرائیویٹائزیشن ایک بھی نہیں ہوئی. اسی طرح پاور سیکٹر میں کچھ انہوں نے پرفارمنس دکھائی, اس کی وجوہات کچھ اور ہے, میں ان کی جو پرفارمنس اس کو اوور شیڈو نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ کو چند دنوں میں پتہ چل جائے گا. اچھا, ایز اے ہول اگر آئی ایم ایف کا یہ پہلا نہ ہوتا, یہ میری اسیسمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, اگر پہلا ریویو آئی ایم ایف کا نہ ہوتا تو جتنی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ آئی اتنی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ بھی نہ آتی اگر تیسرا یا چوتھا ریویو ہوتا ہے. پہلے ریویو کے ٹائم پہ اس کو آف ٹریک ہو جانا آئی ایم ایف کے بھی نہیں تھا, تو ایک بڑی ہی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, لیکن جو اسٹرکچرل چیزیں انڈر لائن ہونی تھی وہ ابھی تک نہیں ہو سکی. اسٹرکچرل جو ریفارمز کی ہم ہمیشہ سے بات سنتے ہیں مفتاح صاحب, لیکن سیاسی طور پہ میرے خیال ہے لیوریج نہیں ہے نا حکومت کے پاس, اور اس حکومت کے پاس تو شاید بالکل بھی اسپیس نہیں ہے. جو شہباز نے ٹیکنیکل بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ علیحدہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت, پہلے تو یہ سب کچھ فائنانس منسٹری کے امبریلا کے نیچے ہوا کرتے تھے, ایک ٹائٹ شپ تھی جس کو ایک پتہ چلتا تھا جی کون کیپٹن ہے, کدھر بات ہو رہی, کدھر سے اتھارٹی ہے. یہ اسٹریٹجی کیا پہلے سے آپ کا خیال ہے زیادہ افیکٹو ہے علیحدہ مذاکرات کرنا بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ فائنانس منسٹری سے مذاکرہ کیے جائے؟ نہیں, دیکھیں, ایک آدمی کو مذاکرات کرنے چاہیے. ایک جو بھی فائنانس منسٹر ہو, شمشاد صاحبہ ہوں یا رنتیب صاحب ہوں یا ڈار صاحب ہوں, جو بھی ہو, ایک شخص کو, ایک فرد واحد کو مذاکرات کرنے چاہیے, اور اس کو پھر اپنے جو دیگر وزراء ہیں اور سیکٹری صاحبان ہیں, پیٹرولیم ہو گیا, پاور ہو گیا, ان کو کانفیڈنس میں لے کر ان کو ساتھ, اوبویسلی آئی ایم ایف کے ٹیکنیکل لوگ سیکٹری سے اور ایڈیشنل سیکٹری سے ملتے ہیں, اس کو ٹھیک ہے, لیکن پالیسی کے وقت ایک ہی شخص کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اور آئی ایم ایف کی کبھی کبھار یہ کوشش ہوتی ہے کہ ورلڈ بینک سے الگ نیگوشیٹ کرے اور فائنانس منسٹر سے الگ نیگوشیٹ کرے, لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے گورنر اور پرائم منسٹر میں کہ نہیں ہم ساتھ مل کے کریں گے اور سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کریں گے. وہ میرے خیال سے اس وقت نہیں ہو رہا ہے. اور فائنانس منسٹری کا جو عموماً اسٹیٹ بینک کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے وہ اب نہیں ہے. اکثر گورنر صاحب جو ہوتے ہیں وہ فائنانس منسٹر صاحب ہی لائے ہوتے ہیں اور ان کی دوستی ہوتی ہے. یہ اس بار ایسا قصہ نہیں ہے, تو وہ ایک مسئلہ ہے. لیکن ایکچولی آئی تھنک, دیکھیں, فسکل پالیسی میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ریونیو کم ہوا ہے تو وہ آپ سمجھا سکتے ہیں کچھ آسانی سے کہ دیکھو میرا ریونیو اس لیے کم ہوا ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے پاکستان میں, تو انفلیشن کم ہوا ہے, افراط زر کم ہوا ہے, اس لیے میرا ریونیو کم ہوا ہے. لیکن اس کے بعد وہ دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارا انفلیشن اتنا کم ہوا ہے تو پھر تمہارے اخراجات کم کیوں نہیں ہو رہے؟ تو وہاں اخراجات بھی کم نہیں ہو رہے, ہمارے اخراجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ, اور دوسرے کہ ہر چیز جو پاکستان کے اخبار میں رپورٹ ہوتی ہے وہ آئی ایم ایف کو پتا ہوتی ہے. جب ہم یہاں پہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم مراد دے دیں گے, ریل اسٹیٹ والوں کو 5 کروڑ روپے کی استثنا دے دیں گے, تو یہ سب آئی ایم ایف کو پتا ہوتی ہے, اس کا پریشر بھی ہوتا ہے ہمارے اوپر. تو میرا یہ خیال ہے کہ, لیکن میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ یہ اس پہ بھی اگر کر دیتے, کیونکہ اس وقت لگ نہیں سکتا ہے اپنے کوئی بھی منی بجٹ, میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپس میں ذرا کنسلٹ کر رہے ہیں. جو خاقان بھائی نے بات کی نا کہ 13 سے 16 میں چیزیں ہو جاتی تھی, یا پہلے جب کبھی چیزیں ہوتی تھی تو اس وقت ایس ایل اے ہو جاتے تھے اور ہو جاتے تھے, لیکن اس وقت کوئی لاکھوں امریکی سولجر بھی افغانستان میں ہوتے تھے. آج امریکی سولجر بھی افغانستان میں نہیں ہے. تو آئی ایم ایف بھی ذرا لیفٹ رائٹ دیکھتا ہے. یہ پروسیس جو ہوتا ہے یہ معاشی پروسیس ہوتا ہے, لیکن یہ سیاست سے بالا تر نہیں ہوتا ہے. ایک سیاسی پرچھائی اس کے اوپر ضرور پڑتی ہے. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک پالیسی سازی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر سیاسی طور پہ بھی اگر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا ہے تو اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے, اور شاید ایسا ہی پاکستان اس وقت یہ دیکھ بھی رہے. خاقان صاحب, بریک پر جانے سے پہلے پھر یہ سوال آپ سے کہ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس کے جو تمام جو اس کے لوازمات ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو زیر غور ہوگی, اور کیا وہ جو ڈیمانڈز ہیں اور جو مطالبات ہیں, جو تقاضے ہیں ریاست پاکستان سے خاص طور پہ, ادھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش ہے گفتگو کرنے کی, یا وہاں پر آئی ایم ایف کی بڑی ایک سخت ٹیک ہوگا, سخت پالیسی ہوگی؟ جی خاقان صاحب.
جی دیکھیے، اگر پاکستان کا اس وقت پروگرام دیکھیں تو اس میں ایک ماریا خاص بات یہ ہے کہ یہ پروونسز کو فار دا فرسٹ ٹائم روپ ان کر دیا ہے اس پروگرام میں. اگر آپ پیچھے دیکھیں تو پروونسز کو ہم نے ہمیشہ جو ہے ایٹ دا بیک گراؤنڈ تو ضرور رکھا تھا، بٹ وہ اس طرح روپڈ ان نہیں تھی. دوسری بات، اس پروگرام میں جو فرق ہے وہ ہے جو گورننس کا اینگل ایڈ ہوا ہے، وہ بھی پہلے نہیں تھا، وہ اس پروگرام میں اسپیسیفکلی ایڈ ہوا ہے. سو دا نیڈ فار کوآرڈینیٹنگ دا پروگرام از موسٹ امپورٹنٹ. اب جو آنے والا بجٹ ہے، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ چونکہ اگر مئی میں بورڈ ہو جاتا ہے تو آنے والے بجٹ کی بھی جو فائنلائزیشن ہے اسی MEFP میں آ جانی ہے. میں اگر آپ کو ایگزیکٹ نمبر دے سکوں تو جو اگلا FBR کا ٹارگٹ اس وقت ہے، اگر ہم 12,970 کو تبدیل نہیں کرتے تو وہ ہے 15,000 ارب روپے کا. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 16% اور گروتھ چاہیے. اگر ہم 12,970 ریچ کر جاتے، اس میں 600-700 کم بھی کر دیں، چونکہ نامنل گروتھ نیکسٹ ایئر بھی اگر میں سوچوں 6-7% انفلیشن، 3-4% جس کو آپ کہیں گے ان ٹرمز آف جو ریئل GDP ہے، تو یہ جو ٹوٹل بنتا ہے نامنل گروتھ 10% کی، پھر بھی آپ کو 5-6% کا گیپ رہ جائے گا. سو دیٹ فارمز اے ویری امپورٹنٹ بیسس فار ڈسکشن کہ وہ 5-6% کا گیپ کیا انفورسمنٹ سے نکلے گا، وہ گیپ کیا وہ ایڈمنسٹریٹو میجر سے نکلے گا، کیا وہ پالیسی میجر سے نکلے گا. سو دا روم فار مینیوربلٹی جو ہے وہ بہت کم ہے اتھارٹیز کے پاس بھی. اب یہ ساری ڈسکشن بھی ضروری ہے ہونا. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے، روپے نے تھوڑا موو بھی کیا ہے، وہ 104 پہ چلا گیا ہے. یہ جو کہ ساری بات اسلام آباد میں ہو رہی ہے، جب وہ کراچی وزٹ کرتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ اس پہ بھی ضرور گفتگو ہوئی ہوگی. اسی طرح GDP کا ٹارگٹ ریویو کرنا ہے تو جو میکرو نمبرز ہیں ان کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. LSM کو دیکھتے ہوئے اور جو ہم نے دیکھا ہمارا جو پہلے 3 ماہ کا ڈیٹا ہے 0.9% گروتھ کا، اور ایگریکلچر کو دیکھتے ہوئے اسپیشلی کاٹن کو، اس کو بھی آپ کو ریویو کرنا پڑے گا. آئی تھنک لاٹ آف چینجز ان دی MEFP آر نیسیسری. اور MEFP کے جو فردر اگلے 3 سے 5 سال کا ڈیٹا ہے وہ بھی سارا ویری کر جائے گا، بیکاز 25 کے ایسٹیمیٹ کافی ان ٹرمز آف نامنل گروتھ اینڈ گوئنگ آن ویری کر گئے ہیں. پالیسی سپیس بہت کم ہے. بریک پہ جاتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو مہمان ہمارے یہی ہوں گے. لیکن جو حکومت کی نئی سولر پالیسی ہے، انتہائی کنفیوزڈ ترین حکومت ہے. انتخابی دعوے کچھ اور ہیں، واپس آ کے جب اقتدار سنبھالتے پالیسی ڈیسیژنز کچھ اور ہیں. بتاتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. حکومت کی جو نئی سولر پالیسی ہے، اگین اقتدار میں آنے سے پہلے انتخابی دعوے کرتے تھے تو اس وقت ترغیب دیا کرتے تھے کہ بجلی سستی ہوگی، سولر پینل لگانے کو جو ہے فوقیت دی جائے گی، اسکیمیں اناؤنس کی جائیں گی. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو نئی ترامیم آئی ہیں وہ تو اس طرح سے ہے کہ ایک عام شخص جس نے سولر پینل لگایا اس کو اس بات کی لگتا ہے سزا دی جائے گی کہ اس نے سوچا کیسے کہ وہ سولر پینل لگا کر اپنے زندگی آسان بنانے کے بارے میں غور کرے گا. وزارت خزانہ کی صدارت میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں جو موجودہ نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز ہیں اس میں کئی ترامیم کی منظوری دی گئی ہے، اور ترمیم کے تحت بجلی کے بائی بیک ریٹ پر نظر ثانی کی گئی ہے جو 10 روپے فی یونٹ مقرر کیا گیا تھا. نئے سولر صارفین سے بجلی 27 کی بجائے 10 روپے فی یونٹ خریدی جائے گی، جبکہ اسی کسٹمر کو وابڈا کی بجلی استعمال کرنے پر حکومت بجلی 42 روپے فی یونٹ اور 48 روپیز فی یونٹ کے حساب سے چارج کرے گی. ٹیکس 18% ہے اور ڈیوٹیز اس کے علاوہ بل میں شامل ہوں گی. جو ایک رف ایسٹیمیٹ ہے تقریباً 65 روپے تک بن جائے گا یہ ریٹ. اعلامیہ کے مطابق اس کا مقصد گرڈ کے صارفین پر بڑھتے ہوئے مالی بوجھ کو کم کرنا ہے. یہ فیصلہ نیٹ میٹرنگ کے صارفین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث کیا گیا. سولر بجلی کی وجہ سے گرڈ کی بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے بجلی سستی کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا. سولر پینل استعمال کرنے والے صارفین میں سے 80% کا تعلق 9 بڑے شہروں سے ہے. ECC کو دی جانے والی بریفنگ کے مطابق دسمبر 2024 تک سولر صارفین نے گرڈ صارفین پر 159 ارب روپے کا بوجھ منتقل کیا ہے، اور اب یہ بوجھ بڑھ کر 2034 تک 4,240 ارب ہو جائے گا. چونکہ تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے سولر صارفین کی، تقریباً آپ دیکھیں تو 2,83,000 ہو گئی ہے. اب اس اعلامیے میں واضح کیا گیا ہے کہ نظر ثانی شدہ فریم ورک کا اطلاق موجودہ نیٹ میٹرنگ صارفین پہ نہیں ہوگا. موجودہ صارفین اپنے 7 سالہ معاہدوں کی میعاد ختم ہونے کے بعد اس فریم ورک کے تحت شفٹ ہو جائیں گے. شہباز صاحب، یہ پنجاب حکومت کی اگر ہم بات کریں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ سولر انرجی کی طرف کنورٹ ہوں، سولر پارکس بنے، انسینٹیو دیے جائیں گے. وفاقی حکومت نے پریکٹیکلی جس طرح ڈسکریج کیا ہے سولر انرجی کی طرف جانے کے لوگوں کو، میں گرڈ پہ بجلی کے ریٹس دیتی ہوں، مطلب میرا بجلی کا بل بہت زیادہ ہے کیونکہ میرے پاس سولر پینل نہیں ہے.
سو وہ جو بوجھ ہم پہ بڑھتا جا رہا ہے، اب وہ سولر پینل رکھنے والوں کی جیب سے نکال کے حکومت چاہتی ہے کہ گرڈ کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہو. یہ کنفیوز ترین پالیسی ہے. ان کی کیا ہے پالیسی، پاور پالیسی؟ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ آپ تھوڑے ہوشیار بندے ہیں، مجھے بھی سمجھا دیں. دیکھیے مس ماریا، ہوشیار تو میں بالکل نہیں ہوں. حکومت مجھے نیگیٹو کہتی ہے، آپ ہوشیار کہہ لیں چلے، یہ ٹھیک ہے. ایک اس کے اندر آپ اور میں خام حکومت پہ تنقید کرتے رہتے ہیں. اتنا ہماری حکومت کو احساس ہے لوگوں کا، کیونکہ لوگوں کے اوپر، صارفین کے اوپر 90 پیسے فی یونٹ اضافی بوجھ پڑ رہا تھا سولر پینلز کی وجہ سے. تو عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے یہ 90 پیسے کا جو بوجھ ہے یہ ختم کر دیا ہے. ہاں وہ اور بات ہے کہ 18 روپے فی یونٹ آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ اور 16 سے 17 روپے فی یونٹ تک کراس سبسڈی حکومت ابھی بھی انہی صارفین سے لے رہی ہے، جن کے اوپر سے انہوں نے 90 پیسے کا بوجھ ہٹایا ہے. ایک چیز. دوسرا اس کے اندر جو ایک ہوتی ہے کہ ایک آپ کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہوتی ہے، اس کی اب یہ جو پریس ریلیز کے اندر سے آپ نے نمبر پڑا 4200 ارب روپے تک کا بوجھ بڑھ جائے گا سولر پینلز کی وجہ سے. یہ کیومولیٹو نمبر دے رہے ہیں کہ ہر سال جو 150-200 ارب روپے کا جو بوجھ بنے گا، ان کے بقول وہ 2035 تک وہ ٹوٹل جو 10 سال میں ادائیگیاں ہوں گی 4200 ہوگی. اس وقت بھی یہ بات یہ بھول گئے کہ آج جو ہم آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹس میں سالانہ پیمنٹ کر رہے ہیں سال کی، وہ 2100 سے 2200 روپے جو ہے وہ ایک سال کی بنتی ہے. اس کو 10 سے ضرب دے لیں تو وہ کتنا بنتا ہے اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. جو پالیسیز کے اندر بسماری جو باٹم لائن ہے نا، جو انکنسسٹنسیز ہوتی ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے اکانومی کے لیے، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. پالیسیز میں آپ ضرور چینج کریں، لیکن اس کو ریئلسٹک کریں. اس طریقے سے نہ کریں کہ آپ ان کو فورس کر رہے ہیں، آپ ان کا بینیفٹ کم کر دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو 27 روپے فی یونٹ زیادہ قیمت دی جا رہی ہے تو آپ کر دیں 10 روپے، لیکن ان کو یہ کم از کم مت مجبور کریں کہ آپ ان کی جو 10 روپے کی بجلی خریدیں گے ان سے، اس کے بدلے میں اس کو آپ 65 روپے فی یونٹ بجلی بیچیں گے. نمبر 1. نمبر 2، حکومت جتنی مرضی کوشش کر لے یہ سولرائزیشن کو نہیں روک سکتے. یہ جو انہوں نے اب فورس کیا لوگوں کو، اس سے ہوگا یہ کہ لوگ جو ہے جو بیٹری سٹوریج کی طرف چلے جائیں گے، وہ نیشنل گریڈ سے نکلنے کی کوشش کریں گے. پروسیس سلو ضرور ہو جائے گا، ختم نہیں ہوئے گا. جو سسٹم کے اندر ان ایفیشنسیز ہیں، جس میں خاص طور پر جو چوری ہے جو آپ بجلی کے بلوں سے وصول کی جا رہی ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کے اوپر آپ کی بجلی کے بلوں کے اوپر 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ ایک لگا کے سرچارج، اس کی سود کی ادائیگی ہم سے آلریڈی لی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے جو لائن لاسز ہیں اور انڈر ریکوری ہے وہ ہمارے بلوں سے وصول ہو رہی ہے. تو نہ تو یہ سرکولر ڈیٹ ختم کر پا رہے ہیں، نہ یہ چوری ختم کر پا رہے ہیں، کم ضرور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کر لی ہے، نہ یہ انڈر ریکوری کو امپروو کر پائے. وقتی طور پہ امپروومنٹ اس لیے ہوئی ہے کہ وہ ماضی کی کچھ ریکوریز آئی ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جب تک ایڈریس نہیں ہوں گی، یہ جو آج 65 روپے ریٹ ہے یہ کل کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو حکومت کو پالیسیز ٹھیک کرنی چاہیے، لوگوں کو انسینٹیوائز کریں کہ وہ نیشنل گرڈ کی طرف آئے، لوگوں کو سزا نہ دیں کہ سزا کے طور پر وہ نیشنل گرڈ کی طرف آئے. مفتی صاحب، جو ایک بڑی سادی زبان میں چونکہ مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پہلے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ کون سے شعبے کے اندر کچھ آسودگی ہے، اور جس کے پاس تھوڑی سی آسودگی ہے اس سے وہ چھین لی جائے. چاہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے، چونکہ وہ ٹیکس دیتا ہے، پیسے بھی کچھ ٹھیک بنا رہا ہے، ان سے اور ٹیکس لے لیں. یہ سولر پینل جن کے پاس ہیں، انہوں نے اپنے لیے ایک طریقہ نکالا بجلی کے قیمتوں کو کم کرنے کے لیے، اپنے لیے بجٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. ان سے وہ حاصل جو سخت اسٹرکچرل ریفارمز کے فیصلے ہیں وہ نہیں کرنے، ٹارگٹ کر کے جہاں جہاں لوگوں کے پاس کشن ہے وہاں سے اور ایکسٹریکٹ کرنا ہے. یہ سمجھ آتی ہے مجھے. دیکھیے ماریا، پہلے تو یہ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ 156 ارب روپے کا بوجھ پڑتا ہے، یہ ایک دم جھوٹ بات ہے. مطلب غلط بات نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بات ہے، یہ بولنا ہی نہیں چاہیے ان کو. ٹھیک ہے، پچھلے سال انہوں نے ٹوٹل جو سولر پاور خریدا تھا وہ 34 ارب کا تھا. اس سال شاید 50-52 ارب روپے کا سولر پاور خریدیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بوجھ ہے. بھائی بوجھ کیسے ہے، وہ کس طرح کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں. وہ بوجھ اس طرح ہے کہ وہ بولتے ہیں یہ جن لوگوں نے سولر لگایا ہے، اگر وہ سولر نہیں لگاتے اور ہم سے مزید بجلی لیتے تو ہماری اتنی سیل ہو جاتی. مطلب یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں، اے آر وائی والے یہ کہیں کہ اگر مزید اور چینل نہیں ہوتے تو ہمیں اور اشتہار ملتے، اس لیے دوسرا چینل ہمارے اوپر بوجھ ہے. دوسرا چینل ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے، دوسرا چینل کمپٹیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حکومت میں یہ کام اس لیے کرواتے ہیں بجلی کا کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں اس لیے جنریٹر نہیں لگاتے کہ گھروں میں بجلی بنائیں گے تو بڑی مہنگی پڑے گی، تو ایک پورا بڑا بجلی کا سسٹم لگا لو، وہ سستی پڑے گی، اسکیل اکانومیز آ جائیں گی. لیکن اگر آپ کی اکانومی اتنی بری ہے، آپ کی ایفیشنسی اتنی بری ہے کہ جو میں گھر میں 4 سولر پینل لگاتا ہوں وہ بجلی مجھے سستی مل جاتی ہے، تو پھر آپ کا فائدہ کیا ہے ہم کو گرڈ کا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو
فرسٹ آف آل 90 پیسے کی بوجھ نہیں ہے, نہ کاسٹ بڑھ رہی ہے. اور اگر آپ کو کاسٹ بچانی ہے تو انہوں نے پچھلے سال 34 ارب روپے دیے تھے, اور یعنی کہ 1.2 ارب یونٹ انہوں نے خریدے ہیں سولر والوں سے, تو انہوں نے اس 2000 ارب یونٹ جو ہیں وہ 200 ارب یونٹ جو ہیں انہوں نے کھوئے ہیں لائن لاسز میں. اس سے 20 گنا زیادہ لائن لاسز کرے ہیں. تو بھائی اگر آپ 90 پیسے ادھر اس کی آپ کی اتنے بوجھ کی فکر ہے آپ کو, تو تھوڑا سا لائن لاسز کم کر لو. وہ آپ نہیں کر سکتے. اور اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آپ مڈل کلاس لوگوں کو 50 روپے 60 روپے کی بجلی بیچ رہے ہیں, اور یہ جو 60 روپے کی آپ بجلی بیچ رہے ہیں اس سے وہ پریشان ہو کر بیچارہ سولر پہ گیا آپ کی بتائی ہوئی پالیسی سے. اب آپ اس سے پالیسی سے پھر ہٹ رہے ہیں. اب آپ بول رہے ہیں میں 10 روپے دوں گا, 10 روپے بھی نہیں دیں گے, 8.5 دیں گے. گراس میٹرنگ کر دیا آپ نے, اور اس 27 والے کو بھی آپ 22 روپے کچھ پیسوں پہ لے آئے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو یہ کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بجلی مہنگی بنتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے کراس سبسڈی بھی اس میں رکھی ہوئی ہے, اور آپ جو غریب لوگوں کو سبسڈی دینا چاہتے ہیں اور ضرور دیں, لیکن آپ بجٹ سے نہیں دے رہے, آپ پرائز ڈسٹورٹ کر رہے ہیں. سو حکومت جو ہے نا, وہ شہباز صاحب بولتے ہیں ہم نے آپ کے لیے بجلی سستی کر دی. جب غریب لوگوں کو جا کے بولتے ہیں تو وہ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں کہہ دیتے جو کہنا چاہیے آپ کو, کہ ہم نے تمام مڈل کلاس لوگوں کے لیے بجلی مہنگی کر دی. وہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں کیونکہ ہم حکومت کی طرف سے وہ پیسے نہیں دیتے. دس از اے ویری ویری فلاڈ پالیسی. دیکھیں جب موبائل فون آئے تھے اس وقت اگر ہم موبائل فون روک دیتے, یا جب کمپیوٹر آئے تھے تو ہم اس وقت کمپیوٹر روک دیتے کہ ٹائپ رائٹروں کا کیا ہوگا, ٹائپ رائٹر انڈسٹری کا کیا ہوگا, تو یہ بے وقوفی کی بات تھی. جب موبائل فون آئے تو فکسڈ لائن ٹیلی فونی پاکستان میں ختم ہو گئی, پی ٹی سی ایل کی مناپلی ختم ہو گئی. اگلے 4-5 سالوں میں سولر پاور اور بیٹریز کے بعد یہ ہو جائے گا کہ گریڈ بیسکلی صرف ایکسچینج رہ جائے گا, کہ میرے پاس اگر تھوڑی بجلی زیادہ ہے تو ماریا کے گھر میں دے دیں, ماریا کے پاس زیادہ ہے تو شاہزیب کے گھر میں دے دیں, شہباز کے گھر میں دے دیں. یہ اس طرح گھومتا رہے گا. اس طرح یہ اس کو روکنا نہیں چاہیے, اس کو سولرائز کو کرنا چاہیے. ان کی غلطیاں جو ہیں وہ اس کے لیے کنزیومر کو پینلائز نہیں کر سکتے. جی مڈل کلاس اس کی قیمت تو چکا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا فلاڈ پالیسی ہے, مجھے تو لگتا ہے خاقان صاحب ایڈ ہاک پالیسی ہے, کوئی لیک آف پالیسی ہے. ایک اسمال اسپین آف ٹائم کے لیے ایک پالیسی بنائی جاتی ہے. پہلے آپ نے انکریج کیا لوگوں کو کہ بھائی سولر پہ آپ اپنی بجلی لگائیں, بجلی بنائیں. اب پتہ چلا کہ اوہو یہ تو گرڈ کے اوپر بہت بوجھ پڑ گیا, تو ہم یہ اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. اب 10 سال کے اندر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی انرجی پالیسی دیکھیے تو صحیح. پہلے آئی پی پیز ہیں, پھر سولر, پھر واپس ان کو آئی پی پیز کو کمپنسیٹ کرنا ہے. ایکچولی کیا آپ کو لانگ ٹرم پالیسی نظر آ رہی ہے اس وقت حکومت کی پاور کے ایشو سالو کرنے کی؟ سماریہ جو بات سامنے آئی ہے وہ از دا فالوئنگ, کہ اگر آپ ایٹ دا ہارٹ آف دا پرابلم جائیں گے تو چاہے وہ 94 کی پالیسی ہو پاور کی, 2002 کی ہو یا 2015 کی ہو, اس میں ایسے سخم ہیں جس میں ریٹس گارنٹی کیے گئے, ٹیرف سٹرکچرز جو ہیں, ان سب کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو ویئر ڈز دا پرابلم لائی؟ اٹ لائز ان دا فیکٹ کہ آج تک آپ یہ تو پہلے مانے نا کہ آپ کو ایک پروفیشنل سینرجسٹک انرجی منسٹری چاہیے. آپ کو سینرجی چاہیے, چاہے وہ سولر ہو, واٹر ہو, پاور ہو, پیٹرولیم ہو, گیس ہو. تو آپ پہلا جو اگر اس کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں ان دا لانگ ٹرم, تو آپ کو یہ ایک طرف جانا پڑے گا. ہم آج تک اس طرف نہیں جا سکے. اور دوسری بات اسی طرح جو ایک نیسنٹ ریگولیٹر ہیں اس ملک میں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان دو اوگرا اور نیپرا کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ریگولیٹر بنانے کے لیے لوگ کہیں سے لانے پڑیں گے. اس کو آپ پارکنگ اسپاٹ نہ بنائیں, کیونکہ دس از ٹو امپورٹنٹ. مارکیٹ میکنگ, یہ سب کام ان کو کرنے پڑیں گے. اسی طرح جو آرگنائزیشنل ایشوز این ٹی ڈی سی کے ہیں جس کی وجہ سے آپ کیری نہیں کر پاتے بجلی, اور آخر میں آف کورس پرائیویٹائزیشن, یہ ایک خاکہ ہے جو تنظیم نو آپ کے سامنے رکھتا ہے. اس میں بہت سی جزیات ہیں. دیکھیں ٹویک تو کرنی تھی یہ 27 روپے والی پالیسی, اس پہ تو میں کلیئر ہوں, بیکاز جو پہلے بہت مہنگا لگا رہا تھا سولر, اس کی پرائس بہت کم ہو گئی تھی, اور جو پے بیک 4 سال کا تھا وہ کہیں 1.5-2 سال پہ آ گیا تھا. کیا 10 روپے ٹویک کرنی تھی, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. گراس میٹرنگ پہ چلے گئے, شاید اس پہ بھی ابھی نہیں جانا چاہیے تھا. دیر از روم کہ ہم نیٹ میٹرنگ پر رہتے. سو یہ آپ کہہ سکتے ہیں, پر یہی وہ سارے معاملات ہیں. اچھا, اب ایک آخری بات کہہ لوں, آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ کاسٹ آف سروس پہ جا کے ہر ڈسکو کو یہ نہ کہیں کہ یار جو تم لائن لاسز کرو گے, جو تم انیفیشنسیز کرو گے, تمہاری قیمت وہ ہوگی, اور اگر کوئی کم کرے گا تو اس کی قیمت کم ہوگی. یا آپ
सारे मुल्क का टैरिफ अलहदा क्यों रखे हुए हैं? आप कंपेटिटिव बिहेवियर विद इन द मार्केट जो है क्रिएट करके तो देखें. So there is a lot that can be done, and I really hope that the authorities will consider to do all this. Before the middle class evaporates, आपके टैक्सों के और आपकी कीमतों के बोझ के तले उससे पहले कर लें. बहुत शुक्रिया तो हजरात का. ब्रेक पे जाएंगे. जब वापस आएंगे, अमेरिका सफरी पाबंदियां लगा रहा है. न्यूयॉर्क टाइम्स ये दावा करता है कि पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में है. क्या पाबंदियां लगने जा रही? ब्रेक के बाद पे बात करेंगे. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज दावा किया है कि वो ममालिक की लिस्ट शाया की है जहां पर 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में पाबंदियों का ऐलान करने जा रही है अमरीकी हुकूमत. जो दावा है वो ये है कि ट्रंप इंतजामिया 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की तजावीज पर गौर कर रही है. पाबंदी के शिकार मुल्क को रेड, ऑरेंज और येलो की 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल किया जाएगा. जो रेड कैटेगरी है इसके मुताबिक इन 11 ममालिक के शहरियों के वीजे मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेंगे और ये किसी भी शक्ल में अमरीका का सफर नहीं कर सकेंगे. ये तो हो गया रेड कैटेगरी. उसके बाद जो है वो ऑरेंज कैटेगरी है. उसके अंदर जो ममालिक है आप नाम देख सकते हो, उसमें पाकिस्तान का नाम है. हम रूस, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान, म्यांमार, सियरा लियोन, जनूबी सूडान, लाओस, हेटी और एरिट्रिया की लाइन में खड़े हैं. और ऑरेंज कैटेगरी में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सियाहती वीजे महदूद किए जाएंगे, जबकि इस लिस्ट में शामिल ममालिक के कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाजत दी जाएगी. ऑरेंज कैटेगरी में शामिल मुल्कों की हुकूमतों ने अगर सिक्योरिटी अमूर बेहतर न किए तो उनके शहरियों को मुकम्मल अमरीकी वीजा पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है. जिम्बाब्वे, चैड और मली समेत 22 ममालिक को येलो कैटेगरी में शामिल करने की तजवीज है. इन ममालिक के शहरियों के पास वीजा दरखास्त के हवाले से किसी किस्म के तहफुजात को दूर करने के लिए 60 रोज होंगे. 60 दिन के अंदर अगर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और वीजा प्रोसेसिंग के मयार में बेहतरीन आई तो इन ममालिक के शहरियों के लिए अमरीकी वीजों पर जुजवी पाबंदियां लग सकती हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में भी 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों को अमरीकी सफर पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन साबिक सदर बाइडन ने आते ही इस ऑर्डर को मुअत्तल किया था. प्रोग्राम के सिलसिले में कामरान यूसुफ साहब माहिर आलमी उमूर हैं, तज्जियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं. जहांजेब अली ब्यूरो चीफ हैं AIY के वाशिंगटन में. उनसे ही गुफ्तगू का आगाज करेंगे. बहुत शुक्रिया जहांजेब वक्त निकालने के लिए. ये जो ऐलान है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है, इसका फॉर्मली कोई सुनगुन है कि कब तक ये अनाउंस हो जाएगा? और जो पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डालने की बात की गई है, इस हवाले से अभी तक क्या मालूमात हैं? अमेरिका में क्या सुनगुन है? जी मारिया, बहुत शुक्रिया आपका. देखिए, ये तकरीबन 2 हफ्ते से ये खबरें आ रही हैं और उस वक्त जब 2 हफ्ते पहले हमने भी ये खबर दी थी अमरीकी मीडिया को कोट करके, तो उस वक्त तकरीबन 12 से 15 ममालिक इसमें शामिल थे और 12 मार्च को कहा गया था कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सामने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. और अब जब तफसीलात सामने आ रही हैं तो इसमें 40 से ज्यादा जो है वो मुल्क इसमें शामिल है. अच्छा, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 2023 अक्टूबर 2023 के अंदर जब उनकी सियासी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, उन्होंने अपने एक जलसे में ये कहा था कि जब मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो मैं कौमी सलामती के पेश नजर कई ममालिक के ऊपर सफरी पाबंदियां आयद करूंगा. ऐसे तमाम ममालिक जहां पर दहशतगर्दी ज्यादा है या टेररिज्म ज्यादा है, एक्सट्रीमिज्म ज्यादा है, उनके मैं आपको एग्जैक्ट अल्फाज बताता हूँ. उन्होंने कहा था, देखिए, उन्होंने कहा था कि अगर आप रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट के साथ कोई हमदर्दी रखते हैं तो आप अमेरिका आने के लिए नाअहल हैं. उन्होंने कहा था कि अगर आप इसराइल की रियासत को खत्म करने की बात करते हैं तो आप अमेरिका आने के लिए नाअहल हैं. उन्होंने कहा कि अगर आप हमास या हमास के जैसे किसी भी तंजीम की आइडियोलॉजी पर यकीन रखते हैं तो आप अमेरिका आने के लिए नाअहल हैं. उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कम्युनिस्ट हैं या फासिस्ट हैं तो आप अमेरिका आने के लिए नाअहल हैं. और फिर जब जनवरी के अंदर उन्होंने अपनी सदारत संभाली तो अपनी इनॉग्रेशन की स्पीच में उन्होंने ये कहा था, याद दिलाया था कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करेंगे और कई ममालिक के ऊपर जो सफरी पाबंदी आयद करेंगे. अब देखिए, जो क्वालिटीज उन्होंने बयान की गई हैं, अब ये माशाल्लाह कूट के भरी हुई है पाकिस्तान के अंदर. इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है. अब आप ये देखिए कि दूसरी जानिब अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आजादी ने पाकिस्तान को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न सबसे ज्यादा तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया हुआ है. ये सिर्फ ये शिदत पसंदी और वो नहीं, बल्कि मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से भी स्टेट डिपार्टमेंट ने पूरी एक लिस्ट तैयार की है. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है स्टेट डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि वहां पर यह बात बताई गई है कि किस तरीके से मजहबी सियासी जमातें और इंतहा पसंद पाकिस्तान में मजबूत हो रहे हैं और किस तरीके से सियासी जमातें और पाकिस्तान के बड़े ताकतवर इदारे उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हैं. ये बिल्कुल स्टेट डिपार्टमेंट की, और ये उनको पता है. और फिर एक और बड़ी अहम बात मारिया, देखिए, पाकिस्तान से एक बड़ा दहशतगर्द आसिफ मर्चेंट
جب یہاں پر صدارتی انتخابات چل رہے تو ان دنوں گرفتار ہوا تھا، اور اس شخص نے یہاں پر آ کے اس بات کو قبول کیا تھا کہ وہ یہاں پر سینیٹر، کانگریس مین اور یہاں تک کہ صدارتی امیدواروں کو بھی نشانہ بنانے کے لیے اس نے یہاں پہ ہٹ مین ہائر کیا، اور وہ ہٹ مین FBI کا ایجنٹ نکلا۔ اب آپ کا ایک ایسا شخص جو کہ کراچی کا رہنے والا پاکستانی شہری، ایران کے ساتھ تانے بانے اس کے، وہ فلائٹ لے کے ڈائریکٹ نیو یارک میں JFK ایئرپورٹ پہ اتر رہا ہے۔ صحافیوں کے سیاستدانوں کو تو آپ آف لوڈ کر لیتے ہیں طیاروں سے، اس طرح کے لوگ جو ہے ان کی ویٹنگ کوئی نہیں ہوتی تو وہ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور پوائنٹ ہے، پلیز 1 منٹ لوں گا، تو دوسرا سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے، دیکھیے کہ یہاں پر میں بھی یہاں پر گزشتہ 15 سال سے موجود ہوں، ہم نے یہاں پر ایسی قداور شخصیات دیکھی ہیں پاکستان کے ہائی کمیشنز میں، پاکستان کی ایمبیسیز کے اندر، جو کہ یہاں پر موورز اینڈ شیکرز کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے تھے، پارٹیز ہوتی تھی، گیدرنگز ہوتی تھی، اور وہ صرف میسنجر کے طور پر کام نہیں کرتے تھے، وہ ڈپلومیٹک ریلیشن پرسنل دوستی میں تبدیل ہو جاتے تھے، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوتا تھا۔ کامران، یہ جو ساری خصوصیات گنوائی ہیں جہانزیب صاحب نے، پاکستان کے اندر بالکل درجہ اتم موجود ہیں، یہ بات درست ہے، کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو بھی یہاں پر شدت پسندی کے معاملات ہو، ہیومن رائٹس کے معاملات ہو، ہمیں اپنے لیے ٹھیک کرنے چاہیے، دنیا کے لیے نہیں، ہمیں دنیا سے کیا لینا تھا نا، اپنے لیے ٹھیک۔ لیکن یہ خصوصیات تو دنیا کے بہت سارے اور ممالک میں بھی ہیں، ان کے نام شاید اس لسٹ کے اندر نہیں ہے، تو کیا کہیں نہ کہیں کوئی پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ ہے، کوئی سیاسی فیصلہ ہے، پاکستان اپنا کیس بہتر طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکا؟ دیکھیں، پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے پہلے تو آپ نے خود بھی کہا کہ یہ جو لسٹ آئی ہے یہ ڈرافٹ لسٹ ہے، ابھی حتمی نہیں ہے۔ اگر آپ خبر پڑھیں تو اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ جو فہرست ترتیب بھی دی گئی ہے یہ کافی روز پہلے ترتیب دی گئی ہے، ابھی تک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ریویو کرنا ہے، باقی جو متعلقہ ادارے انہوں نے ریویو کرنا ہے، اور خود نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے اندر کچھ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک پرپز تو یہی ہے کہ وہاں پر کوئی ٹیرر سسپیکٹس وغیرہ امریکہ میں قانونی طور پر داخل نہ ہوں۔ بھوٹان کا بھی اس لسٹ میں نام آ رہا ہے، جو 43 کنٹریز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھوٹان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس سے امریکہ کو کیا خطرہ ہے، تو اس کے بارے میں ابھی یہ طے ہونا باقی ہے۔ اور دوسرا آئی تھنک ایک متضاد اطلاعات بھی ہیں، نیو یارک ٹائمز نے تو خبر دی ہے کہ پاکستان ممکنہ طور پر اورنج لسٹ میں ہوگا، لیکن جو رائٹرز کی خبر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یلو کیٹیگری میں ہوگا، مینز کہ امیڈیٹلی پاکستان کے اوپر شاید بین نہ لگے، 60 روز کا آپ کو وقت ملے۔ پھر گیون دا فیکٹ کہ جو میری دفتر خارجہ کے لوگوں سے بھی یہاں پر بات ہوئی، ان کا جو دفتر خارجہ کا اور جو ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ پاکستان کا رابطہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک تو ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ملی کہ پاکستان کو مکمل طور پر سفری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ دوسرا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جس طرح کے صدر ہیں وہ آخر پاکستان کو پری میچورلی یا پہلے کیوں بتائیں گے، لیکن کیونکہ ایک جو پاکستان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک چانس بن جائے کہ یہ فہرست کیونکہ بہت پہلے مختلف محکموں نے تیار کی تھی، اس کے بعد جو پاکستان نے کوآپریٹ کیا CIA کے ساتھ، جو موسٹ وانٹیڈ داعش کا ایک ٹیررسٹ تھا اس کو پکڑنے میں، اس کی وجہ سے پاکستان کے جو ISI ہے CIA کے درمیان رابطے ہوئے، نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر نے فارن منسٹر کو کال کی، تو شاید وہ جو ایک اوپننگ بنی ہے، تو مے بی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حتمی فیصلہ کرنا ہے تو پاکستان سے متعلق کچھ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک سافٹ کارنر ہو۔ اوور آل آئی تھنک وہ بات بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے ہمارے سامنے ہے کہ ہر کوئی امریکہ ضرور جانا چاہتا ہے، لیکن ہم اینٹی امریکن بھی ہیں، امریکہ کو گالی بھی دیتے ہیں، اور ویسے ہی کسی عام پاکستانی کے لیے امریکہ کا ویزا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور جب ٹرمپ جیسے لیڈر امریکہ کے صدر ہوں گے، انہانسڈ اسکریننگ ہوگی، تو ویسے ہی یہ امکانات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا خدشہ ہے کہ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ امیر لوگوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو ویزا مل جاتا ہے۔ امریکہ لینڈ آف اپرچونٹی سمجھی جاتی ہے، ینگ لوگ جو پڑھنے کے لیے یونیورسٹیز جاتے ہیں، بہت سے ایکسچینج پروگرامز ہیں، ان کو موقع ملتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کسی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ آئی تھنک جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، اینڈ آلسو ایگزسٹنگ جو امریکہ میں فیملیز رہتی ہیں، فیملی ری یونینز وغیرہ ہوتی ہیں، اگر ہم اورنج کیٹیگری میں بھی آتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے، بچوں کے لیے جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ پریشان ہیں۔ کوئکلی بس اینڈنگ نوٹ جہانزیب، یہ جو بچے یونیورسٹیوں میں وہاں پڑھ رہے ہیں ان میں سے بہت ساروں کو پتا نہیں ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے تو کیا دوبارہ واپس فلائٹ پہ بیٹھ کے جا سکیں گے، نہیں، اس حوالے سے کچھ کلیئرٹی ہے؟ دیکھیے، میں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے 2 مرتبہ رابطہ کیا ہے، اور ان سے میں نے پوچھا تھا کہ اس حوالے سے خبریں آ رہی کافی دنوں سے، تو کیا سچویشن ہے پاکستان کے حوالے سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی فائنل جو ہے مسودہ تیار، ڈرافٹ تیار نہیں کیا گیا، اور اس پر جو ہے لیکن پوری پالیسی پاکستان کے حوالے سے وہ چینج ہو رہی ہے، اور اسٹوڈنٹس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے، کون آئے گا کون نہیں، ابھی تو یہی نہیں اس بات کا
کوئی ہمیں پتا کہ وہ اورنج میں پاکستان آ رہا ہے یا یلو میں آ رہا ہے، مختلف متضاد اس والے سے رپورٹس ہیں. پاکستانی ایمبیسی نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا امریکی محکمہ خارجہ کو، ان کو تو خیر جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے. اور ایک اور اس میں اہم بات یہ کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس روز انہوں نے ملاقات کی تھی یہاں پر ایک غیر ملکی لیڈر سے، نیٹو کے سیکرٹری جنرل آئے تھے یہاں وائٹ ہاؤس میں، ان سے ملاقات کی تھی، تو وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوال ہوا تھا کہ آپ کن ممالک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں اس سفری پابندی میں. تو بڑا ایک دم غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے چاہتے ہو میں تمہیں بڑا اسٹوپڈ آنسر دوں، یہ کس طرح کا سوال تم مجھ سے کر رہے ہو. تو سمجھ نہیں آئی انہوں نے ایسی بات. یعنی فی الحال کلیئرٹی نہیں ہے، جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں وہ تب تک بہت انسرٹن سچویشن میں رہیں گے. بہت شکریہ کامران نیوز سے، بہت شکریہ جہاں زیب علی. پروگرام کا وقت اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا.